अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं नईम कुरैशी। नाजरीन, आज के अखबारात में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के 3 रहनुमाओं के 3 अहम बयानात शाया हुए हैं और आज मैं इन 3 बयानात का जायज़ा लेकर ये बताऊंगा कि मैंने गाहे बगाहे अपोजिशन के बारे में, पीडीएम के बारे में और पीपल्स पार्टी के बारे में जिन ख्यालात का इजहार किया था और अपने उन ख्यालात में मैंने इन्हें हमेशा मौका परस्त करार दिया, सिर्फ अपने मफाद की सियासत करने की हामिल सियासी जमातें कहा, तो इन ख्यालात की तस्दीक किस तरह होती है। सूरत यह है कि 17 तारीख को, यानी आज से 3 दिन पहले 17 तारीख को कौमी असम्बली और सेनेट का एक मुश्तरका इजलास बुलाया गया और इस इजलास में हुकूमत के बारे में सबको इल्म था कि इसमें वो बहुत सारे बिल्स पास करवाना चाहते हैं, बहुत सारे कानून साजी करना चाहते हैं। अपोजिशन ने बड़े दावे किए थे कि वो किसी भी किस्म की कानून साजी नहीं करने देगी, बिलखसूस ईवीएम जो वोटिंग मशीन है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के हवाले से, और दूसरा ओवरसीज पाकिस्तानियों के हवाले से बिलखसूस। लेकिन हुआ ये कि 17 तारीख को मुश्तरका इजलास में हुकूमत ने 1, 2 या 3 नहीं बल्कि 33 बिल्स जो थे वो मंजूर करवा लिए और अपोजिशन अपने तमाम दावों के बावजूद नाकाम हो गई। इजलास के बाद शहबाज शरीफ साहब ने, मौलाना फजलुर रहमान साहब ने और बिलावल भुट्टो ने बहुत तंदोतेज बयानात दिए और कहा कि जमहूरियत की तारीख में ये एक स्याह दिन है। लेकिन उसके ठीक 2 दिन के बाद, यानी कल 19 तारीख को सेनेट में भी हुकूमत ने नहायत चाबुकदस्ती से 4 बिल पास करवा लिए और उसके बाद दोबारा उन्हीं बयानात का सिलसिला शुरू हो गया। लेकिन आज के अखबारात में, यानी 20 नवंबर बरोज हफ्ता, 3 बयानात पीपल्स पार्टी के 3 मुख्तलिफ रहनुमाओं के शाया हुए हैं। इन बयानात को मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। ये बड़े हकीकत पसंदाना, बड़े सच्चे और बड़े दिलचस्प बयानात हैं। इससे हमें ये पता चल जाएगा कि बिलावल भुट्टो की जो सियासत है वो कितनी मौका परस्ताना है, मुस्लिम लीग नून की कितनी सियासत मौका परस्ताना है, फजलुर रहमान साहब किस कदर बेचैन रहते हैं एस्टेब्लिशमेंट के साथ डील करने में। ये सारी बातें इन बयानात से पता लग जाएगा और फिर मैं भी इनका असल चेहरा आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले हम इनके बयानात से शुरू करते हैं। पहला बयान कल रात, यानी 19 तारीख की रात को जियो टेलीविजन के प्रोग्राम शाहजेब खानजादा के साथ में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा सेनेटर मुस्तफ़ा नवाज खोकर ने जो कुछ भी कहा है उससे हमें पता लगता है कि इनके असल चेहरे क्या हैं। और इन लोगों के दरमियान कम से कम एक शख्स ज़रूर है, मैं दाद दूंगा मुस्तफ़ा नवाज खोकर साहब को, कि कम से कम उन्होंने जो है कुछ न कुछ सच बोलकर हमारी तसल्ली करवा दी है। शाहजेब खानजादा के प्रोग्राम में मुस्तफ़ा नवाज खोकर ने कहा, अपोजिशन की हालत इस वक्त बड़ी मायूस कुन है। अपोजिशन सेनेट में मतलूबा मेंबरान की तादाद पूरी न कर सकी, ये हमारी नाकामी है। गोया उन्होंने ये तस्लीम किया है कि उनके मेंबरान पूरे नहीं थे और मेंबरान पूरे ना होने का मतलब यह है कि हुकूमत की मेजॉरिटी थी। उन्होंने कहा, आज जुमे की वजह से, नमाज की वजह से नहीं, आज जुमे के दिन की वजह से हमारे बहुत सारे अरकान सेनेट में मौजूद नहीं थे। अपोजिशन लीडर यूसुफ रजा गिलानी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और JUI के पार्लिमानी लीडर्स भी सेनेट में मौजूद नहीं थे। अपोजिशन को जिस तरह मुत्तहिद होना चाहिए था, बदकिस्मती से ऐसा नहीं है। उनका कहना था कि हुकूमत ने अपनी अक्सरियत का फ़ायदा उठा के
یہ میں لفظ بلفظ آپ کو سنا رہا ہوں. انہوں نے کہا کہ حکومت نے اپنی اکثریت کا فائدہ اٹھا کے، غلط کاؤنٹنگ کے ذریعے نہیں، بلڈوز کرنے کے ذریعے نہیں، دھونس دھاندلی کے ذریعے نہیں، اپنی اکثریت کا فائدہ اٹھا کر ضمنی ایجنڈا کمیٹیوں کو نہیں بھیجنے دیا. وہ کہتے ہیں کہ عوامی توقعات کے برعکس ہم ابھی تک حکومت کا کچھ نہیں بگاڑ سکے. حکومت کا ابھی کچھ بھی نہیں بگاڑ سکے. پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں حکومتی ارکان نے کیمرے پر آ کر کہا کہ ہم یہاں آئے نہیں، لائے گئے ہیں. جن کوارٹر سے ان پر دباؤ ڈالا گیا، اس کے سامنے حکومتی ارکان شاید ٹھہر نہیں سکے. یہ ان کی رائے ہے. پھر فوراً ہی ان کا جملہ بڑا اہم ہے. وہ کہتے ہیں ہم انہیں کیا الزام دیں، اپوزیشن بھی کچھ مختلف نہیں ہے. بڑا ہی حقیقت پسندانہ اسٹیٹمنٹ ہے. فرماتے ہیں کہ اپوزیشن بھی کچھ مختلف نہیں ہے. ارکان 64 کھڑے ہوئے تھے لیکن ووٹ 50 نکلے. یاد دلا دوں کہ ایک موقع پہ جب سینٹ میں ان کے ارکان کھڑے ہوئے تھے، جب کاؤنٹنگ کے لیے انہوں نے خود کہا تو 64 ارکان کھڑے ہو گئے. لیکن جب وہ ووٹ ڈالنے اندر گئے اور جب کاؤنٹنگ کا رزلٹ آیا تو پتہ لگا کہ اپوزیشن کے 64 کے بجائے 50 ووٹ نکلے. یہ اس کا ذکر کر رہے ہیں. حکومت کے خلاف اپوزیشن کا پہلا ہدف چیئرمین سینٹ ہونا چاہیے. ہم نہیں چاہتے اداروں کے بارے میں بات ہو، لیکن جب مداخلت ہو تو ہم مجبور ہو جاتے ہیں. مصطفیٰ نواز نے کہا کہ ہم نے اپوزیشن کے لیڈر کے عہدے کے لیے سینیٹر دلاور گروپ کے 4 ارکان سے ووٹ لے کر غلطی کی تھی. یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب سینیٹر یوسف رضا گیلانی کو سینٹ کا ممبر بنوایا جا رہا تھا اور ان کا تعلق بلوچستان عوامی پارٹی، جسے باپ کہا جاتا ہے، ان کا تعلق باپ پارٹی سے تھا. اس وقت یوسف رضا گیلانی اور پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے درمیان اختلاف کی بنیادی بڑی وجہ یہی تھی کہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ باپ پارٹی کے ارکان یوسف رضا گیلانی کو ووٹ ڈالیں کیونکہ وہ حکومت کا حصہ تھے. لیکن اس وقت پیپلز پارٹی نے جس موقع پرستانہ سیاست کا مظاہرہ کیا، آج اسے وہ اپنی غلطی تسلیم کر رہے ہیں. آگے دیکھیے کیا کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ غلطی کی تھی، ہمیں یہ ووٹ نہیں لینے چاہیے تھے کیونکہ اس کی وجہ سے اپوزیشن میں دراڑ پیدا ہوئی. یہیں سے مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی کے راستے پی ڈی ایم میں جدا ہوئے تھے. انہوں نے کہا کہ اپنے اس موقف کی وجہ سے مجھے خود بھی، انہوں نے کہا کہ میں ہاٹ واٹر میں آ گیا، مشکل میں آ گیا تھا. اس وقت بھی انہوں نے یہ بیان دیا تھا مصطفیٰ نواز کھوکر صاحب نے کہ ہمیں یہ ووٹ لینے نہیں چاہیے، تو اس پر بلاول بھٹو صاحب ان سے ناراض ہو گئے تھے. یہ اس بات کا ذکر کر رہے ہیں. پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں بھی دلاور گروپ نے حکومت کو ووٹ دیے. جہاں مراد اور فائدے لینے کی بات ہو، دلاور گروپ اپنا وزن حکومت کے پلڑے میں ڈال دیتا ہے. ویسے ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں. یہ ہر موقع پر اپوزیشن کو دغا دیتے ہیں. اب اس کے بعد انہیں اپوزیشن بینچوں پر بٹھانے کا کیا فائدہ ہے؟ اس اصلی گناہ پر دیکھیے، باپ پارٹی کے 4 سینیٹر سے یوسف رضا گیلانی کے ووٹ لینے کو وہ اصلی گناہ قرار دے رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اس اصلی گناہ پر ہمیں اپنی پوزیشن کا دوبارہ جائزہ لینا ہوگا. یہ تھا مصطفیٰ نواز کھوکر صاحب کا بیان جو انہوں نے دیا ہے. اب آپ خود فرمائیے، خود دیکھیے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی کیا پوزیشن ہے. اب دوسرا بیان، میں تبصرہ بعد میں کر لوں گا، اب دوسرا بیان سن لیں. پاکستان پیپلز پارٹی سندھ کے وہ فرماتے ہیں کہ مریم نواز صاحبہ کو مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پر عمران خان اور پی ٹی آئی کو
حکومت کرنے کے لیے مزید 2 سال دے دیے ہیں۔ مریم نواز کی جانب سے عدم اعتماد کی تحریک کے ذریعے ان ہاؤس تبدیلی کو اسٹیبلشمنٹ کی سرپرستی قرار دیا گیا۔ پیپلز پارٹی اس بات کی حامی ہے کہ تحریک عدم اعتماد کے ذریعے مرکزی حکومت میں ان ہاؤس بھی تبدیلی کی جا سکتی ہے اور پنجاب کی حکومت کو بھی اسی طرح گرایا جا سکتا ہے، لیکن یہ آپ سب کو علم ہے کہ مسلم لیگ نون کی اعلانیہ کم از کم یہ پالیسی نہیں ہے، یہ اسی پالیسی پر تنقید کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ عوام عمران خان کی سرکار سے نجات چاہتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ اس عوام دشمن حکومت سے کل ہی جان چھڑا لی جائے، جس کا فوری حل عدم اعتماد کی تحریک اور ان ہاؤس تبدیلی ہے۔ لیکن مریم نواز اس حکومت سے فوری جان چھڑانے کے لیے نہ عدم اعتماد کی تحریک، نہ ان ہاؤس تبدیلی اور نہ لانگ مارچ چاہتی ہے۔ یہ پاکستان پیپلز پارٹی سندھ کے صدر ہیں، جن کے یہ خیالات ہیں اس پارٹی کے ساتھ جس کے ساتھ انہوں نے جوائنٹ اپوزیشن بنائی ہوئی ہے۔ یہ اس کی پارٹی کی ایک بڑی اہم رہنما مریم نواز کے بارے میں اگر یہ خیال ہے تو گویا یہی خیال نواز شریف صاحب کے بارے میں۔ پیپلز پارٹی کی ایک اور رہنما ہے شہری رحمان صاحبہ، وہ کیا فرماتی ہیں کہ ای وی ایم کے حوالے سے نئی قانون سازی میں اپوزیشن سے مشاورت کریں گے اور آگے کی سوچ مشترکہ ہوگی۔ شہری رحمان نے مزید کہا کہ پارلیمنٹ میں ہم پی ڈی ایم کے نہیں، جوائنٹ اپوزیشن کے پلیٹ فارم سے رابطہ کر رہے ہیں۔ اب آپ اندازہ لگائیے ان بیانات میں کتنا تضاد ہے، اور ہمیں نظر آ رہا ہے کہ حکومت نے جس بری طرح دونوں ایوانوں میں انہیں شکست دی ہے اس کی صرف اور صرف ایک ہی وجہ ہے۔ ایک تو یہ کہ موقع پرستانہ سیاست، جس طرح یوسف رضا گیلانی کو سینیٹر بنوانے کے لیے زرداری صاحب اور بلاول صاحب نے سیاست کی، جس طرح پیسے کی بندر بھاٹ کی اور جس طرح لوگوں کو خریدا، اس سے حقیقت یہ ہے کہ جمہوریت کی جڑیں ہل گئی تھی۔ اس سے پہلے بھی انہوں نے بلوچستان میں اسی طرح ایک حکومت کو تبدیل کرایا تھا جسے بڑا فخر یا وہ اپنا کارنامہ قرار دیتے ہیں، لیکن آج ان کی اپنی پارٹی کے لوگ اسے گناہ قرار دے رہے ہیں۔ اسی طرح مریم نواز کے بارے میں بھی ان کی یہی رائے ہے کہ وہ جو کچھ بھی کر رہی ہیں اسٹیبلشمنٹ کے اشارے پہ کر رہی ہیں۔ اسی طرح مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ بھی بار بار ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ ان کی کب اسٹیبلشمنٹ سے ملاقاتیں ہوئی، کب انہوں نے ان سے کہا کہ اب آپ یہ کر لیجئے وہ کر لیجئے۔ دوسرے لفظوں میں وہ اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ ان کی ملاقاتیں رہتی ہیں، اور جب بھی ان کی من پسند آفر جو ہے ان کو آئے گی تو وہ ان کی بات مان لیں گے۔ لہٰذا جس طرح وہ ووٹ کو عزت دو میں ہم نوائی کرتے ہیں نواز شریف کے ساتھ، وہ بیانیہ خود بخود ختم ہو جائے گا۔ اپوزیشن جو ہے اس وقت واقعی پوری اپوزیشن ہاٹ واٹر میں ہے، لیکن ان کی اپورچونزم جو ہے، جو موقع پرستی ہے، دیکھیے نہ تو انہیں عوام کا خیال ہے۔ ابھی کچھ دن پہلے پی ڈی ایم نے یہ اعلان کیا تھا کہ مہنگائی کے خلاف پورے ملک میں مظاہرے کیے جائیں گے اور حکومت کے خلاف جو ہے وہ ایک طوفان لے کر آ جائیں گے، لیکن آپ یہ دیکھ لیجئے کہ پچھلے 15 دن میں مہنگائی کے خلاف کتنے مظاہرے ہوئے اور کتنے ان کے بنیادی رہنما جو تھے، جو مین لیڈرز تھے بشمول مریم نواز صاحبہ، انہوں نے کتنے جلسوں میں شرکت کی اور کیا مومنٹم بنایا؟ کچھ بھی نہیں، وہ تحریک خود بخود ختم ہو گئی ہے۔ جس طرح چینی کی قیمت کم ہو گئی ہے، اگر چند اور چیزوں کی قیمت کم ہو گئی تو ان کی رہی صحیح سیاست بھی جو ہے ختم ہو جائے گی۔ یہ آج کے جو 3 بیانات ہیں، انہوں نے اپوزیشن کو بالکل ایکسپوز کر دیا ہے کہ ان کو اس ملک کے عوام سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، نہ جمہوری روایات سے کوئی دلچسپی ہے۔ مجھے یقین ہے آنے والے دنوں میں عمران خان صاحب کو کم از کم اس اپوزیشن سے کوئی خطرہ نہیں ہے، اور حکومت 2023 تک اپنا پیریڈ جو ہے وہ پورا کر لے گی۔ ناظرین، آج تک کے لیے اتنا ہی، اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔